नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और आजकल ख़ास तौर पे हम एक और भरपूर अंदाज में पूरी दुनिया में शुक्रगुजारी इस बात की करते हैं कि ये वो दिन हैं जिनको यीशु मसीह के आमद के दिन कहा जाता है। उनका इस दुनिया में आना, अल मसीह का इस दुनिया में जन्म लेना और अल मसीह का दुनिया की निजात के लिए अपना आप कुर्बान कर देना। हम इन दुनिया को जब याद करते हैं कि खुदा ने कितना बड़ा काम दुनिया के लिए कर दिया, तो ये बड़ी शादमानी के दिन हमारे लिए और खुशी और शादमानी लेके आते हैं। और यकीनन ये दिन पूरे दुनिया में जो हैं एक ऐसी खुशी और शादमानी की लहर लेके आते हैं कि कई महीनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और दुनिया में बाज़ार और रोड्स और मार्केट जो है उसे सजनी शुरू हो जाती हैं ताकि मसीहा की आमद को खुशी को मनाया जा सके। और यकीनन मसीहा की आमद की खुशी दुनिया की एक मुनफरिद और दुनिया की एक अजीब पैदाइश थी। और आज का हमारा सब्जेक्ट, हमारा टॉपिक भी जो है वो मुनफरिद पैदाइश और लाजवाल लासानी ज़िंदगी है। लाजवाल ज़िंदगी यानी कि यूनिक बर्थ एंड एवर लास्टिंग लाइफ। और ये यूनिक बर्थ और एवर लास्टिंग लाइफ जो है, यकीनन ये कोई इसका सानी नहीं, कोई इसको दुनिया में आज तक इस जगह इस हद को तक पहुंच नहीं सका। और किसी में वो बात थी ही नहीं जिसको लासानी कहा जा सके या जिसको मुनफरिद इस अंदाज में जिसके ताल्लुक से आज हम बात करेंगे। और यकीनन यीशु मसीह ही वो है जो सबसे बड़े इस दुनिया के नाम और नामवर शख्सियत होने के साथ साथ एक ऐसा काम करने और एक ऐसा पैगाम लेके आए जो खुदा का पैगाम यानी मोहब्बत का पैगाम और मुआफ़ी का पैगाम था, वो लेके आए। और आज हम इसी पे बात करेंगे। और आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे कि वो क्या मुनफरिद या यूनिक वर्ड इसका जो इंग्लिश में आता है, वो क्या यूनिक और मुनफरिद बातें हैं जो और किसी नबी में और किसी पैगंबर में या जब से ये दुनिया का आगाज़ हुआ कोई ऐसी पैदाइश हमें मिलती नहीं है। आज हम इस पे बात करेंगे। और स्टूडियो में मेरे साथ इस पे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन, आप सब जानते हैं, हमारे साथ बहुत अरसे से प्रोग्राम में आते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये बाइबल का और इन सारे हालात पे नज़र रखते हुए एक अच्छा मुशाहिदा इनका है। और यीशु मसीह मिनिस्ट्री के फाउंडर और चेयरमैन के साथ साथ लूटन एशियन फेलोशिप के भी ये पास्टर हैं वहाँ पे। डॉक्टर तहसीन, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। आज के इस टॉपिक के ताल्लुक से मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपना इब्तिदाइया दीजिए। ये जो मसीह की पैदाइश है, कंसीव्ड बाय होली स्पिरिट यानी कि पाक रूह से पैदा होना और फिर दुनिया की तमाम पैदाइशों से मुनफरिद, जैसे मैंने कहा, ये अलग पैदाइश है। और फिर इसके साथ साथ मौजाना पैदाइश है, ये मौजाना मिरेकलस है। इसके ताल्लुक से आप ज़रा बयान कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच आपकी दावत के लिए। और मैं बड़ा मशहूर हूँ ज़िंदगी टीवी का, ईमान का सफ़र प्रोग्राम का। और ये साल अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है और हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि वी बिन सर्विंग थ्रू दिस प्रोग्राम। और आप सबको जो देख रहे हैं, मेरे घराने की तरफ से, हमारी कलीसिया की तरफ से और तमाम दोस्तों की तरफ से, इस प्रोग्राम की तरफ से पेश की क्रिसमस की मुबारकबाद। बड़ा दिन मुबारक हो। और हम बड़े दिन के मौका पर भी जो है वो आप सबके साथ जुड़े होंगे। तो बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब मैं ये कहूँगा कि यीशु मसीह नासरी की पैदाइश को जब हम देखते हैं, कोई ऐसा वाक़या दुनिया की तारीख़ में नहीं है, चाहे कोई खुदावंद यीशु मसीह नासरी को माने या ना माने। चले हम तो खुदावंद को खुदावंद भी मानते हैं, खुदा भी मानते हैं, खुदा का बेटा अपना निजात दहिंदा हमारे लिए मरा, जी उठा, आसमान पर चढ़ गए, ये सब कुछ बातें हम मानते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि
ان کو نہیں مانتے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ایز اے ہسٹورک کیریکٹر بھی نہیں مانتے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف ایک سٹوری ہے, اور حالانکہ دیر آر سو مینی ہسٹوریکل پروفس جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں جو کہ آؤٹ سائڈ کرسچینٹی ہیں کہ ایسا ہوا, پیدائش ہوئی اور یہ واقعات ہوئے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایک چیز ہے کہ آج اگر ہم کسی سے تاریخ پوچھیں کہ آج کی ڈیٹ کیا ہے تو وہ یہی بتائیں گے کہ یہ دسمبر 2024 ہے. تو 2024 سے کیا مراد ہے, اس کیلنڈر سے کیا مراد ہے؟ دیٹ مینس کہ پوری دنیا کی جو تاریخ کو بی سی اور اے ڈی میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا گیا. بی سی مینس بیفور کرائسٹ اور اے ڈی مینس اینو ڈومینائی, جس کا مطلب ہے دا ایئر آف دا لارڈ. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس لارڈ کی بات ہو رہی ہے, کس خدا کی خداوند کی بات ہو رہی ہے, دا ایئر آف دا لارڈ. یہ مسیح کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے. تو مسیح کی پیدائش اس لیے بھی سب سے یونیک ہے کہ تاریخ کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا, یعنی کہ مسیح سے پہلے کی تاریخ اور مسیح کے بعد کی تاریخ. ہاں لوگ کوشش کرتے ہیں, جیسے ہمارے جو یہودی بھائی ہیں یا جو دوسرے ایتھیس بھائی بہن ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ بی سی ای لکھ دیتے ہیں, بیفور کامن ایرا, وہ اس طرح لکھتے ہیں. لیکن جو تاریخ دان ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ مسیح کی پیدائش ایک ایسا تاریخی موڑ ہے جس کے بعد ساری دنیا کی تاریخ بدل گئی, دنیا ہی بدل گئی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو واقعات جو یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ جڑے ہیں وہ اس میں آپ دیکھیں کہ ایکسٹرا ٹریسٹریل واقعات بھی شامل ہیں, جس میں آسمانی قوتیں جیسے ستارے, فرشتے اور جو آسمانی مخلوقات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوئیں, اور باقی زمینی تو تھیں ہی. اور میں اس دن ایک اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کر رہا تھا, پڑھ رہا تھا, تو آپ یہ دیکھیں کہ سملر ٹائم لائن کے مطابق, کیونکہ اب چائنیز جو جیسے چائنیز ڈائناسٹیز ہیں یا انڈین یا ایجپشن جو کہہ لیں کہ ہسٹری ہے وہ obviously پری ڈیٹس a lot of things. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب چائنیز ہسٹری کو جب ہم پڑھتے ہیں, ان کی ایسٹرونومی کو پڑھتے ہیں اور ایسٹرونامیکل جو ایونٹس ہیں ان کو پڑھتے ہیں, تو سملر ٹائم لائن پہ مسیح کی پیدائش کے ٹائم پہ بھی وہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں ستاروں کی ان جنبش کو, اور ایک انوکھے ستارے کو. جیسے ہم نے کہا نا کہ مسیح کی پیدائش منفرد ہے, انوکھی ہے, لاسانی ہے. تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو انوکھیت ہے, اس کا انوکھا پن جو ہے وہ صرف بائبل سے ہی ثابت نہیں ہوتا, بلکہ بائبل کے باہر ڈفرینٹ آل کلچرز جو ہیں اور ایسے جو ہسٹری کے جو کہہ لیں کہ روایات ہیں ان میں بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے, اور کسی دنیا میں کسی انسان کی, کسی نبی کی, کسی لیڈر کی پیدائش کو جو ہے وہ ایسے نہیں جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا. بالکل بالکل. اور آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں, لیکن ہم آگے مزید چلیں گے. آپ ضرور ایک حوالہ ہم اگر پڑھ لیں, لوکا کی انجیل اس کی 26 سے 38 آیت تک اگر آپ پڑھ دیجئے. لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام ایمان کے سفر کو آپ شیئر کیجئے, اور میں نے ابھی ایک اپنے پیج پہ ایک لنک بھی شیئر کیا. آپ اس لنک کو بھی ڈائریکٹلی شیئر کر سکتے ہیں, اپنے فیس بک پیج پہ آپ اس کو ڈال سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو, یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے. ہمارا خاص طور پہ ایک ہے ہوشانہ لائیو کے نام سے آپ ایپ ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. اسمارٹ ٹی وی پہ آپ اس کو ہوشانہ لائیو پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. زندگی ٹی وی کا جو آن لائن zindagi.tv.online پہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارے دوسرے ممالک میں لوگ جو ہیں ایشیا سیٹ 7 پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور زندگی ٹی وی کا جو اپنا ایپ ہے زندگی ٹی وی, آپ اس پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ یہ پروگرام آپ کے لیے آتا ہے, آپ اس کو ضرور شیئر کیجئے, اور اس خدا کے کلام کو دوسروں تک بانٹنے کے لیے جو ہے آپ اس میں ہمارے ساتھ اپنی خدمت کو انجام دیجئے. ڈاکٹر تحسین, یہ حوالہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری بہت سی آڈینس جو ہے وہ نان کرسچن آڈینس ہے. انڈیا سے بھی لوگ دیکھتے ہیں, پاکستان سے بھی دیکھتے ہیں, اور کنٹری سے بھی دیکھتے ہیں. تو ان کو ایک پوری اس کے واقعہ کی تفصیل بیان ہو کہ منفرد پیدائش کیسے جو ہے انجیل مقدس میں بیان کی گئی ہے. جی, انجیل مقدس بمطابق لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا ہم پہلا باب دیکھتے ہیں. 1 چیپٹر ورس 26 ہے,
اور لکھا ہے 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا کہ سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا کہ یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6 مہینہ ہے، کیونکہ جو کال خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ اور آگے لکھا کہ انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں جو یہودا کے ایک شہر کو گئی، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبا کو سلام کیا۔ جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے پیٹ میں یعنی الشبا کے پیٹ میں اچھل پڑا، اور الشبا روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک، اور تیرے پیٹ کا پھل مبارک ہے، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی، بچہ مارے خوشی کے میرے پیٹ میں اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی۔ آمین آمین۔ بڑا خوبصورت یہ انجیلی بیان ہے، اور اس میں دیکھیں فرشتہ خدا کی طرف سے، اس میں لکھا ہے خدا کا فرشتہ۔ اور میں اس چیز پہ غور کر رہا تھا کہ جہاں جہاں فرشتے کا ذکر ہے لکھا ہے خدا کا فرشتہ، اور جب خدا کا فرشتہ آتا ہے تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یقیناً وہ ایک کنواری ہے، بچی ہے، لیڈی ہے، اور وہ بلکہ ینگ خاتون ہے، اور وہ ڈر گئی ہے، گھبرا گئی، لیکن وہ خدا کا فرشتہ اس کے ڈر اور خوف کو دور کرتا ہے، کہتے ہیں کہ اے مریم مت گھبرا، مت گھبرا۔ ہم بعد میں بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف کے پاس فرشتہ آیا تو لکھا ہے کہ وہ بھی گھبرا گیا، اس کو بھی وہ کہتا ہے کہ یوسف مت گھبرا۔ اچھا اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب گڈریوں کے پاس جب چرواہے تھے، گڈریے چرواہے، وہ ان کے پاس جب گئے تو وہ بھی لکھا ہے نہایت ڈر گئے، لیکن وہاں بھی جبرائیل فرشتہ جو ہے ان کو کہتا ہے کہ مت ڈرو۔ تو جب خدا کا فرشتہ جب آتا ہے وہ ڈر اور خوف کو دور کرتا ہے، اور وہ خوشی کا پیغام لے کے آتا ہے، شادمانی کا پیغام لے کے آتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے پاس آیا اور یہ اس کو سلام بھی پیش کر رہا ہے، کہتا ہے وہاں پہ لکھا سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے۔ تو ایک ہمارے اور بھی پیغمبر نبی کے تعلق سے ہے کہ ان پہ بھی جب وحی نازل ہوئی غار میں تو وہ لکھا ہے کہ نہایت ڈر اور خوف میں گھبرا گئے، اور ان کو بخار چڑھ گیا اور وہ بھاگتے ہوئے اپنی بیوی کے اس کے پاس چلے گئے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ خدا کا فرشتہ اور دوسرے فرشتے کی کوئی بات ہے؟ کیا ہے یہ؟ 2 کرنتھینز چیپٹر 11 اس کی ورس 14 میں لکھا ہے کچھ عجب نہیں کہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ سو ہر جو ایکسپیرینس ہے، ایکسٹراڈنری جو ایکسپیرینس ہے یا ایکسٹراسٹریل ایکسپیرینس ہے، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں فرشتے 2 طرح کے ہیں، ایک جو خدا کے فرشتے ہیں، دوسرا جو گرائے ہوئے فرشتے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ابلیسی قوتیں اور جو شیاطین ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بعض اوقات پریٹینڈ کر لیتے ہیں۔ ہاں ایک چیز جو پیٹرن اس میں جو ہمیں بار بار نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب
خدا کی طرف سے کوئی پیغام رسانی ہوتی. اچھا ڈرنا جو ہے ایک نیچرل عمل ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان, میں اور آپ بھی ہوں گے تو ایک دفعہ کے لیے ہم گھبرا جائیں گے کہ ہم نے کبھی فرشتوں کو ایسے نہیں دیکھا یا اپنے سامنے نہیں دیکھا. تو جتنے بھی بائبل میں واقعات ہیں جس میں لوگوں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا کہ انہوں نے جو آسمانی باڈیز کو یا فرشتوں کو اچانک دیکھا تو وہ گھبرا گئے, ڈر گئے, کیونکہ اٹس اے ڈفرنٹ سائڈ ٹو بی ہولڈ, اور ایک نارمل ہمارے لیے وہ انسٹنس نہیں ہے. تو لیکن ایک چیز ضرور نظر آتی ہے, وہ کنسسٹنٹ ہے کہ تھرو آؤٹ دا بائبل جب بھی خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا تو ان کے پاس سب سے پہلے یہی پیغام تھا, بیکاز دے انڈرسٹوڈ کہ انسان ہوتے ہوئے کمزوری کی, بدن کی کمزوری کی حالت میں انسان ڈر جاتا ہے. لیکن انہوں نے تسلی دی, انہوں نے ان کو تشفی دی, انہوں نے کہا کہ خوف نہ کر, اور ان کو انکریج کیا اور خدا کا پیغام دیا. لیکن ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں غار حرا میں جو واقعہ ہوا, اور وہی, اور اس میں اس کا نتیجہ بڑا برا نکلا کہ یعنی کہ بیماری آ گئی اور کمزوری اور بخار اور ایپلیپسی جو ہے وہ ایز اے رزلٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کف بھر لائے اور گر گئے, اور جو ہے وہ منہ سے جھاگ نکلی, اور جیسے ایک ایپلیپٹک اٹیک ہوتا ہے, دیٹ واز سم تھنگ. اور وہ بات کی بات ہے کہ کیونکہ آبویسلی جو عرب تھے جو کہ بدو قبیلے سے تھے اور قریش قبیلہ سے تھے, وہ ان کو ان چیزوں کا زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا. لیکن ختیجہ جو تھیں وہ ان کی چونکہ مسز تھیں اور وہ جوش بیک گراؤنڈ سے تھیں, تو ان کو نالج تھا اینجلس کے بارے میں اور اینجلس کے ناموں کے بارے میں. اینڈ شی واز دا ون, حدیث کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں, شی واز دا ون ہو ایکچولی said اور claimed کہ it could be Gabriel, کیونکہ she knew کہ جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ ہیں جو کہ خدا کی پیغام رسانی کرتے ہیں. So the name Gabriel was introduced by the wife, not the angel. وہ جو اینجل آیا تو اس نے نام نہیں تھا اپنا بتایا, غار حرا میں یہ نہیں تھا بتایا کہ میں جبرائیل ہوں, بلکہ یہاں پر تو لکھا ہے نا کہ میں خدا کا فرشتہ ہوں, اور انہوں نے کہا کہ میں خداوند کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. اور بلکہ کئی دفعہ دانیل کے ساتھ بھی ایسی ہوا کہ جب جبرائیل فرشتہ انہوں نے بتایا کہ میں جبرائیل ہوں. بالکل. اور دوسری طرف بات یہ بھی ہے کہ جو ان کی بیوی زوجہ جو تھی ختیجہ تو تھی, وہ کیونکہ کرسچن بیک گراؤنڈ سے تھی, اور اس کے ایک انکل جو تھے وہ بشپ بھی تھے اس وقت کے, جو اس وقت کی کونسل, نائسیا کی کونسل میں سے نکال دیے گئے ہوئے تھے بیکاز آف ہز تھاٹس, ایریٹک تھاٹس اور سارے. تو یہ وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. لیکن میرا ایکچولی سوال, کیونکہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب خدا کا فرشتہ آتا ہے وہ جو ہے خوشی لاتا ہے, شادمانی لاتا ہے, ڈر خوف وہ دور کرتا ہے, تو پھر وہ دوسری طرف کیا تھا. اب یہاں پہ جب ہم بات کر رہے ہیں منفرد پیدائش کی, جو یونیک برتھ جو ہے, اب یونیک برتھ اور منفرد پیدائش میں اب ہم یہاں خاص طور پہ پہلے یہ بات دیکھتے ہیں کہ کنواری مریم کا چنا جانا, مقدسہ کا ایک چنا جانا, کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ فرشتہ نے اس سے کہا خوف نہ کر. اور اس کے ساتھ ساتھ پہلا جو لوکا کی انجیل میں جیسے بیان پڑا 31ویں بار لکھا ہے, تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام تو یسوع رکھنا, اور وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. 32ویں آیت میں. اچھا, اس کے بعد پھر ایک اور جگہ پہ آگے جب دیکھیں اس کو کہتا ہے کہ جب حضرت یوسف کے ساتھ بات ہو رہی ہے, جب یہی فرشتہ ان کے پاس جاتا ہے تو اس کو بھی کہتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. تو یہ 2 دفعہ اسی دور میں, اسی وقت میں, ایک طرف جب مقدسہ مریم کے اوپر فرشتہ آ رہا ہے, ظاہر ہو رہا ہے, اس کو جو خوشخبری کی نوید دے رہا ہے, اس کو کہہ رہا ہے کہ تجھ پہ فضل ہوا. اب فضل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ انگلش میں ہے کہ سم تھنگ وچ وی ڈونٹ ڈیزرو بٹ وی گیٹ اٹ, کہ وہ جو چیز ہم جس کے ہم حقدار نہیں وہ ہمیں مل جاتی ہے. تو اب یہاں پہ دنیا کا حقدار نہیں کہ اس کو معاف کیا جائے, گناہ میں ہے, غلطیوں میں ہے, خطاؤں میں ہے, ہر طرح کی, لیکن خدا کا رحم دنیا پہ ہو رہا ہے, فضل ہو رہا ہے, مقدسہ مریم پہ فضل ہو رہا ہے. اور یہاں پہ جو خاص طور پہ فرشتہ اس کہتا ہے, خدا کا فرشتہ نے جواب میں سے کہا کہ اس سے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پہ سایہ کرے گی, اور اسی سبب سے تو مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. پھر سے یہ کہا جا رہا ہے. اور یہ بات ہمیں خاص طور پہ یہاں پہ دیکھنی ہے کہ روح القدس ہمارے بہت سے لوگ نہیں سمجھتے. جب آپ روح القدس کہتے ہیں یعنی خدا کا روح, خدا کا روح. جیسے خدا نے کہا 6 دن
میں زمین اور آسمان اور کائنات اور سب کچھ کہنے سے خدا نے بنا دیا. اسی طرح خدا کے کہنے سے یہ بات ہو گئی. وہ ایک کانسیپٹ جو بڑا ہے اکثر سوال کر دیا جاتا ہے کیونکہ بائبل جو ہے وہ روحانیت پہ بات کرتی ہے, اسپرچل روحانی بات ہے, اور جو دوسری کتابیں ہیں وہ جسمانیت پہ زیادہ زور دیتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ کیا خدا نے شادی کی تھی, لیکن یہاں یہ کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ خدا کی روح سایہ کرے گی, اور خدا کی روح جو ہے سایہ کرنے سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. آپ اس پہ قدرت پہ دو تین چیزیں میں کوئکلی بیان کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ the word in Hebrew جو کہ یسایہ کی کتاب, یسایہ نبی کا صحیفہ, اس کا 7واں باب, اس کی 14ویں آیت لکھا ہے کہ میں خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا کہ دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا. سو دیٹس دا سائن. اور پوری دنیا میں یہ سائن صرف ایک ہی دفعہ دیا جانا تھا, اور ہسٹری میں صرف ایک ہی خاتون ایسی ہیں جن کو اس طریقے سے بلیس کیا گیا, بیکاز دیر از اٹس سائنٹیفکلی بایولوجیکلی امپاسبل کہ بغیر کسی میل انٹرونشن کے جو ہے وہ کوئی بچہ پیدا ہو. ٹھیک ہے, وہاں پر ہیبرو میں جو ورڈ آیا ہے جو یسایہ نبی کی کتاب میں وہ ہے بتولہ. ٹھیک ہے نا, یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جیوش ریبائز جو کیا کرتے ہیں کہ سم ٹائمز دے پلے اے ٹرک, اور ہمارے جو مسلمان دوست ہیں وہ بھی جان بوجھ کے اور سم ٹائمز اگنورنس میں ان کی ٹرک کو یوز کرتے ہیں. جیوش ریبائز نے اس چیز کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے کہ اٹ ہیز ٹو بی ایک کمواری, یعنی کہ ان نون ٹو مین, یعنی کہ جو کہ باقرہ ہے, جس کو عربی میں کہتے ہیں, جس نے کبھی کسی مرد کی شکل نہیں دیکھی اور اس کا کموار پن قائم ہے, اس کے لیے جو خدا نے پاکرو نے جو یسایہ نبی کی معرفت ورڈ یوز کیا تھا وہ تھا بتولہ. بتولہ کا مطلب ہے باقرہ, یعنی کہ انٹچڈ کنواری شخص. لیکن وہ جو ربینیکل جوڈائزم میں انہوں نے ٹرانسلیشن میں جو جان بوجھ کے جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ایلما. ایلما کا مطلب ہے جوان لڑکی. اب جوان لڑکی ضروری نہیں کہ وہ کنواری ہو, وہ طلاق یافتہ بھی ہو سکتی ہے, وہ ان میرڈ بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ ان میرڈ کے ہونے کے باوجود لائک وہ یعنی کہ اپنا کنوار پن ہو سکتا ہے کھو چکی ہو, یا جوان سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے, شادی شدہ بھی ہو سکتی ہے, ایز لانگ ایز ایک جوان اور خوبصورت لڑکی. لیکن بائبل میں جوان لڑکی کا ذکر نہیں ہے, بائبل میں کنواری کا ذکر ہے. سو دیٹ واز پرٹیکولرلی دا سائن جو کہ وہاں پر دیا گیا, اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش یونیک ہے کیونکہ کنواری سے پیدا. اب اسلامک کننڈرم یہ ہے, یا ان کا جو ڈائلیما یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا خدا کے کوئی بیوی ہے جس سے بیٹا پیدا, لیکن آن دی ادر سائڈ وہ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ خدا نے مقدسہ مریم کے وسیلہ سے بغیر باپ کے ایک بچہ پیدا کر دی. ٹھیک ہے نا, تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی خدا جو کہ بایولوجیکل ریسٹرکشن کے بغیر, یعنی اس سے بڑھ کر ہے, وہ معجزانہ طریقے سے کام کر سکتا ہے. خدا کو بایولوجی کی یا میل اینڈ فیمیل جو ہے وہ کروموسومز کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قدرت, یہاں پہ لکھے نا کہ خدا کی قدرت سایہ ڈالے گی. تو ایک قدرت والا خدا اگر وہ ایسا ممکن کر سکتا ہے تو دین سیم ٹائم پہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا کو محدود کر دیں کہ جو وہ بغیر بیوی کے بچہ نہیں پیدا کر سکتا. ہاں, اب وہ جس ورڈ پہ جو آ کر سوئی اٹک جاتی ہے, چاہے وہ ذاکر نائک صاحب ہوں, چاہے ان کے اور چیلے چپاٹے ہوں, یا ان کے استاد ہوں, کوئی بھی, وہ لفظ آتا ہے بیگاٹن, اونلی بیگاٹن سن, جو کہ ہم جان 3:16 میں کہتے ہیں. بالکل, اونلی بیگاٹن سن. اور وہ اس کو جوڑتے ہیں متی رسول کی معرفت جو نسب نامہ ہے لکھے نا کہ ابراہیم بگیٹ جو ہے آئزک بگیٹ جیکب. تو وہ وہاں پر ورڈ بگیٹ آیا ہے یا بگاٹ آیا ہے, ٹھیک ہے, جس کا مطلب ہے کہ اس سے تولد ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے ہے تو, لیکن اب پرابلم وہی جو آپ نے بڑی اچھی کوٹیشن ابھی کیا تھا کہ جسمانی آدمی جسمانی بات کرے گا, روحانی آدمی روحانی بات کرے گا. یس, ابراہیم ڈڈ بگیٹ جیکب آئزک, لیکن باڈی ول بگیٹ باڈی, اسپرٹ ول بگیٹ اسپرٹ. یہاں پر لکھا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, اور اسی وجہ سے وہ بیٹا جو ہے وہ مولود مقدس ہو جائے گا. مینس کہ مقدسہ مریم کے اوپر جو فضل ہوا اس میں پوری تثلیث نظر آ رہی ہے, باپ بیٹا اور روح القدس تینوں کار فرما ہے. اور روح القدس اور باپ جو ہے ان کی قدرت کا جو ملاپ ہے, اور روح جو ہے
اس نے روح کو جو ہے وہاں پر پروڈیوس کیا ہے. اور پروڈیوس سے مراد یہ نہیں کہ تخلیق کیا ہے, جیسے ہمارے اندر سے کلام نکلتا ہے. اسی لیے قرآن نے ایک بات اس میں جو ہے وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکا, وہ یہ تھا کہ یسوع مسیح کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا گیا, جس کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے, بیکاز only spirit can have spirit begotten out of. اور پھر اس میں جو ہے ان کی قرآن شریف میں جو ہے وہ کلیئرلی سورہ مریم میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے کنواری مریم سے پیدا ہونا. وہ ساری چیزیں مانتے بھی ہیں, لیکن بعد میں کچھ حدیثیں اور اس طرح کی چیزیں لا کے بیچ میں اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہوئی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں اس میں مزید. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اگر آپ اس پروگرام کو شیئر کیجئے, فیس بک پیج پہ ہمارا ایمان کا سفر اس کو لائک کیجئے, اور ہمارا یوٹیوب پیج ہے ایمان کا سفر اس کو لائک کیجئے, اور آپ اس کو شیئر کیجئے تاکہ بہتوں تک یہ پروگرام پہنچ سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو جیسے ہمارا وہ پہلے وہ جو ہے آپ فیس بک میسنجر پہ ہمیں کر سکتے ہیں. اس پہ فیس بک پہ لائیو جا رہا ہے پروگرام ہمارا, اس پہ آپ اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاک زندگی کا پیج ہے, اس پہ آپ ہمیں جو ہے سوال اپنا بھیج سکتے ہیں. جو ہمارے اسکائپ آئی ڈی ہے زندگی ٹی وی, اس کے اوپر آپ ہمیں اپنا سوال ہمیں آپ کال بھی کر سکتے ہیں, سوال بھی دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نمبر ہے میں آپ کو دیتا ہوں, +27 73 73347. پھر سے بولتا ہوں میں, +27 73 345 1042. اور یہ آپ کی اسکرین پہ بھی یہ نمبر آئے گا, اور آپ کی اسکرین پہ لوکل نمبر بھی آ رہے ہوں گے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں. آپ ان لوکل نمبر پہ بھی کال کر کے اپنا جو سوال ہے ہم تک پہنچا سکتے ہیں, اور ہم آپ کا سوال کا جواب ضرور دیں گے. ڈاکٹر تحسین, آگے بڑھتے ہوئے اس پروگرام میں خاص طور پہ اب ہم جب بات کر رہے ہیں منفرد پیدائش کی, تو ایک بات خاص طور پہ اور منفرد ہے اس میں, اور وہ ہے مقدسہ مریم کا اعلان. وہ اب اعلان کس کے ساتھ کر رہی ہے, کس کے سامنے کر رہی ہے؟ خدا کے آرچ اینجل جبرائیل فرشتے کے سامنے, اور کسی عام آدمی کے سامنے نہیں, یا ادھر کی بات نہیں ہے. اور وہ کہتی ہے, یہ اعلان آپ کو 38ویں آیت پہ, پہلے لوکا کے باب, پہلا لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا پہلا باب اور 38 لکھا ہے, مریم نے کہا, دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو, میں خداوند کی بندی ہوں. وہ اپنے آپ کو کلیم کر رہی ہے ٹو بی اے رائچس پرسن, پاکیزہ پر ہوتے ہوئے, خدا کی بندی ہوتے ہوئے, یعنی کہ خدا کے ساتھ ایک پورا اپنا ملاپ اس طور پہ پاکیزگی کا رکھتے ہوئے, کیونکہ خدا پاک ہے. اور پاکیزگی میں جب انسان چلا جاتا ہے تو پھر وہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں یا میں خدا کی بندی ہوں. تو یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بولڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ آئی ایم اے گاڈلی ویمن, میں جو خدا کی بندی ہوں. آپ اس کے بارے میں آنیسٹلی دیکھا جائے تو ابھی 2 ویک پہلے بھی میں اپنی کلیسیا میں جب شیئر کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ خداوند کو قبول کرنا, اور خداوند کی پیدائش جو ہے, پہلی آمد جو ہے, اس کو جو دنیا میں جب اکاموڈیٹ کیا گیا, اٹ واز لائف اینڈ ڈیتھ ایکسپیرینس فار لاٹ آف پیپل. آپ دیکھیں کہ مقدسہ مریم جس کلچر میں بڑی ہیں یا جس کلچر میں ہیں, وہاں پر کوئی بھی خاتون جو ہیں ان کا پریگننٹ ہونا بغیر شادی کے اس طرح, یعنی کہ اتنی بڑی خبر جو ہے وہ قابل قتل جو ہے وہ ایک ایسا ایونٹ تھا جس میں if he accepted that, has she accepted that, اور دنیا کو پتہ چلتا تو وہ کتنی بڑی ان کے لیے ڈینجرس یہ چیز تھی. یوسف, مقدس یوسف کے لیے آپ دیکھیں کہ ان کے لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا, کہ کیونکہ لکھا نا کہ منگنی ہو گئی تھی, اور ان کو جب مقدسہ مریم نے بتایا تو ہی وانٹیڈ ٹو لیو ہر, وہ ان کو چپکے سے چھوڑ دینا چاہتا تھا. ان کے لیے کتنی بڑی جو ہے یہ ایک قربانی تھی جو انہوں نے دی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ریڈیکل ڈیسیجنز لیتے ہیں, بیکاز دے ہیڈ ٹو ایکسیپٹ گاڈس پلان وچ واز ٹوٹلی ریڈیکل فار دیم. ان کی زندگیوں کے لیے بڑا ہی ایک ریڈیکل پلان تھا. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ آمین کر دیتے ہیں نا, تو خدا اس وقت کی بڑی بڑی قوتوں کو لا دیتا ہے. کیسر اگستس سے پہلے بھی کتنے کیسر آئے تھے, جو سیزر وغیرہ تھے جو پہلے سے چل رہے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے اس زمانے کے سب سے بڑے
سب سے قوت والے سب سے پاورفل کنگ کو کیوں مجبور کیا کہ وہ دنیا کا نام لکھوائے؟ اور اسم نویسی ہوئی اور وہاں پر سینسس ہوا، دنیا کا پہلا سینسس. گاڈ ول موو دوز بگ ماؤنٹینز ان آرڈر ٹو اکاموڈیٹ یو، تاکہ وہ دونوں ناصرت سے نکلیں اور وہ بیت لحم جائیں جہاں پر ان کو نام لکھوائے جانے تھے. اور بیت لحم میں تو کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کی منگنی شادی یہ وہ جو کانٹیکسٹ تھا وہ ناصرت کے لیے تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر خدا نے ان کو اکاموڈیٹ کیا ایز سون ایز دے ڈیسائیڈڈ. اب بات، کیونکہ یہ ایک بڑا معجزانہ زبردست چیز ہے کہ کیسر اگسطس کو بیٹھے بٹھائے یہ سوج جانا کہ یہ کام ہو، وہ اس لیے تھا کہ خدا چاہتا تھا کہ وہ ان کو کور دے. اور ایک اور چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بغیر باپ کے پیدائش کیوں ضروری تھی. سو وی نیڈ ٹو آلسو ڈسکس دس پوائنٹ، کیونکہ جو بلڈ لائن ہے وہ باپ کی طرف سے چلتی ہے. کیونکہ آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے مثلا میں اپنے والد کا نام لیتا ہوں، اپنے دادے کا نام لیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں اس کی بلڈ لائن سے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. سو بلڈ لائن اونلی کمز تھرو دا فادر. جو ہیومن نیچر ہے، جو آپ کی جو نشو و نما ہے پیٹ میں پرورش، وہ ماں کی سائڈ سے ہوتی ہے. یہ سائنٹیفک ایک چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ باپ جو جسمانی باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے یسوع مسیح ایڈمک بلڈ لائن میں نہیں تھے، لیکن مقدسہ مریم سے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ ہیومن ریس کے ساتھ اٹیچڈ ہوئے، ٹھیک ہے نا. ان کی جو ایک اٹیچمنٹ ہوئی، ہاں بالکل. تو ہیومن نیچر انہوں نے ماں سے لی، لیکن آدم کا جو گناہ آلود جو وہ تھا موروثی گناہ، وہ یسوع مسیح کی ذات پہ نہیں تھا. اس لیے ہی از the only one who qualifies to have sacrifice. وہ ورنہ کوئی بھی اور نبی، کسی بھی قوم کا نبی، کسی مذہب کا لیڈر. اب یہ بھی سوال ایک بڑا لوگ کہتے ہیں کہ ان کو قربان کیوں نہ تھا. جی اب قربانی اس لیے بھی ضروری تھی کہ خدا نے پوری شریعت جب دی تو اس میں ہر گناہ کی، ہر چیز کی قربانی لکھ دی گئی تھی. اور اب خدا، کیونکہ ایسا خدا تو نہیں کہ وہ اپنے خود اپنی بات کو کہہ کے واپس لے لے، لیکن یہ جو موروثی گناہ جس کا آپ نے ذکر کیا، دا اوریجنل سین کی بات ہے، اس کا جو ہے صرف اور صرف پاک خون سے، ناپاک خون سے وہ قربانی نہیں دھل سکتی. گناہگار کے لیے نہیں مار سکتا نا. اور لکھا ہوا ہے کہ مسیح کے تعلق سے تو بار بار کلام مقدس میں بھی آیا ہوا ہے کہ کوئی اس میں کوئی گناہ ثابت نہ کر سکا. ہم آگے جا کر تھوڑی بات کریں گے. لیکن یہ قربانی اس لیے ضروری تھی، میں چاہ رہا تھا کہ اپنے ناظرین کے لیے میں یہ بیان کروں کہ گناہ کی معافی کے لیے ایک ایسے بے عیب برے کی ضرورت تھی جس کے کوئی بدن میں، جیسے آپ نے ایکسپلین کر دیا اس کو، کہ گناہ نہیں تھا، اس میں کوئی آمیزش نہیں تھی گناہ کی. اب ایک بات اور اعتراض آتا ہے کہ خدا کا بیٹا کیسے؟ اب آپ نے اس کو بھی ٹچ کیا کہ جو میرا بیٹا ہے وہ میرے اس سے کہے گا، آپ کے والد بدن میں سے نکلا ہے تو اس میں ہے میرا بیٹا، وہ سن آف رابنسن اصغر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب یہاں پہ جو خدا کے روح نے سایہ کیا ہے اور خدا کے روح سے پیدا ہوا، تو پھر اس کو دنیاوی بیٹا تو کہہ نہیں سکتے. اور یہاں پہ پھر فرشتے بھی دیکھیں 2 دفعہ اسی باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. پھر 36ویں آیت لکھا ہے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. سو دس از سم تھنگ فرام گاڈ. خدا کی طرف سے یہ مقرر تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا کا بیٹا ہی کہلائے گا. اور اسی طرح یوحنا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں لکھا کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. اور 14 آیت میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. اور لکھا ہے اس سے پہلے کی آیات میں لکھا اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے فرزند بننے کا حق بخش دیا. یعنی کہ ایک بہت بڑی بخشش بھی یسوع مسیح کے وسیلہ سے دنیا پہ ہو گئی ہے کہ جو کوئی ایمان لائے گا. اب ایمان لانا یہ نہیں کہ اچھا جی ٹھیک میں ایمان لایا. ایمان کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے اس انتظام کے اوپر کہ خدا نے یسوع مسیح کو بھیجا اور یسوع مسیح دنیا کا کفارہ بن کے آئے اور وہ میرے بھی گناہوں کا کفارہ ہے. جب ہم یہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہم اس ایمان کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے نجات پاتے ہیں. اور پھر جیسے یسوع نے کہا اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. پھر ہم خدا کے فرزند ہم بھی بن جاتے ہیں، ہم بھی کہلاتے ہیں. لیکن یہ یسوع مسیح جو ہے یہ واقعہ ہی خدا سے اور اب ابتدا سے تھے. دونوں چیزوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہم شفقت کے اعتبار سے لے پالک ہو کر بیٹے بیٹیاں ہیں. جیسے
آپ یہ دیکھیں کہ اینجلس کو بھی سنز آف گاڈ کہا گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی کہا گیا کہ تم خدا کے فرزند کہلاؤ گے. پھر بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو، یہ ڈیٹرانومی چیپٹر 14 میں لکھا ہوا ہے. لیکن ہیبروز کے لیٹر میں لکھا ہے کہ فرشتوں میں سے اس نے چیپٹر 1 ورس 5 اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا. ٹھیک ہے، یعنی کہ باقیوں کو اس نے تخلیق کیا ہے. یسوع مسیح کے بارے میں لکھا کہ تو مجھ سے پیدا ہوا ہے. اچھا، ایک اور چیز میں تھوڑا سا اس میں ڈٹرمن کر دوں کہ یسوع مسیح یعنی کہ 2000 سال پہلے بیٹا نہیں ہوئے. یہاں پر لکھا ہے کہ اسی سبب سے وہ کہلائے گا خدا کا بیٹا. تو کئی دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم کے بطن سے پیدا ہونے کی وجہ سے خدا کا بیٹا کہلا رہے ہیں. نہیں، وہ پہلے سے ہی بیٹا تو ہمیشہ سے ازل سے موجود ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بیٹا ہونے کی جو تعلیم ہے وہ نئے عہد نامے کی تعلیم ہے، پرانے عہد میں ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو پرانے عہد زبور کی کتاب میں بھی موجود ہے، اور امثال کی کتاب میں ایک آیت پڑھاتا ہوں، بک آف پرووربس، کہاوتوں کی جو کتاب ہے اس کا 30th چیپٹر ہے امثال کی کتاب، اور اس کا 30واں چیپٹر ہے، اور اس کی 4th ورس ہے. کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا، کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا، کس نے پانی کو چادر میں باندھا، کس نے زمین کی حدود ٹھہرائیں. اب یہ خداوند زندہ یعنی کہ جو آسمانی خدا ہے، باپ ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے. سو یہاں پر آپ دیکھیں کہ بڑا کلیئر لکھا ہے، اور بک آف سام میں بار بار 2 سام میں زبور میں لکھا ہوا ہے بیٹے کو چومو، اور اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے. پھر اور بھی جگہوں پر بیٹے کا ذکر ہے. تو بات یہ ہے کہ بیٹا تو آلریڈی موجود ہے، اور لیکن مقدسہ مریم سے پیدائش جو ہے وہ انسانی کنیکشن کے لیے بڑی ضروری تھی، ٹو ہیو دیٹ کنیکشن ود ہیومن، جو ہے وہ ہیومن کہہ لیں کہ ریس. لیکن اور اس میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر فرشتے نے ایکسپلین کیا. پہلے لکھا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور پھر آگے جا کے ایکسپلین کیا ہے کہ دا ریزن وائی ہی از کالڈ سن آف گاڈ، وہ یہ ہے کہ خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈال رہی ہے اور روح القدس نازل ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ بیٹا ہے. اور اس میں ایک اور منفرد کی بات جب ہم کرتے ہیں ندر، خاص طور پہ جو اس میں بات ہے وہ یونیکنیس کی بات جو ہے کہ اب دیکھیں مقدسہ مریم کے جب یہ فرشتہ اس کے پاس ہے تو وہ صرف یہی پیغام نہیں دے رہا ہے، وہ اس کو ایک ایسے شخص کا بھی پیغام دے رہا ہے جس کے لیے بعد میں لکھا گیا اور کہا بھی گیا، اور اس کے لیے بھی پروفیسر کیا گیا تھا کہ ایک راہ تیار کرنے والا آئے گا. اور اس کی جو رشتہ دار بھانج تھی وہ الشبہ، اور وہ بھانج اور بزرگ عورت تھی، اور اس پہ بھی خدا کا فضل ہوا ہے. اور وہ مقدسہ مریم کو بتایا جا رہا ہے 36ویں آیت میں لوکا کی انجیل 1 باب، اور لکھا جا رہا ہے کہ دیکھ تیری رشتہ دار الشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بھانج کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے. آپ نے اس کا ذکر ٹچ کیا تھا کہ جب مقدسہ مریم ان کے پاس جاتی ہیں، ابھی تک انہوں نے بتایا نہیں ہے، مقدسہ مریم کا اب تقریباً 3واں مہینہ ہو چکا اور اس کا 6واں چل رہا تھا. جب ان کے پاس گئی ہیں تب اس کا 3واں مہینہ تقریباً چل رہا تھا. تو اس کو ایک دم جو آپ نے ورڈ یوز کیا تھا بڑا خوبصورت بائبل میں بیان کیا گیا ہے کہ میری خداوند کی ماں میرے پاس آئی. خدا نے اس کے اوپر بھی ریویل کیا، یہ اس کے اوپر بھی ریولیشن جو ہے الشبہ کے اوپر بھی آنا کہ یہ اپنے بغیر کسی کمیونیکیشن کے بھی وہ آئی ہیں، اور پھر اس کے پیٹ میں بچہ جو اچھل رہا ہے، میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ اس کو ویلکم کر رہا ہے، اچھل کے دنیا کے نجات دہندہ کو ویلکم کر رہا ہے. یہاں پہ میں ایک کلیریفیکیشن کر دوں، آپ نے کہا کہ مریم کا 3واں مہینہ چل رہا تھا. نہیں، مریم کو ابھی پریگننسی شروع ہوئی تھی، 3 مہینے وہاں پر ٹھہری رہی مریم، اور جب پیدا ہوا جان تب مریم کا 3واں مہینہ تھا. ٹھیک ہے، تو میں 3 مہینے وہاں پہ ٹھہری رہی تھی. تو یعنی کہ مریم کا پریگننسی کا Day 1 تھا، اور الشبہ کی پریگننسی کا 6 months تھا. ٹھیک ہے، 6واں مہینہ پورا ہو گیا تھا. اور پھر جب 3 مہینے مریم وہاں پر رہیں تو مریم 3 مہینے کی پریگننٹ تھیں جب وہ بچہ پیدا ہو گیا، یعنی کہ یوحنا پیدا ہوا، جو کہ یسوع مسیح سے 6 مہینے پہلے وہ بڑا تھا، ان سے پیدا ہوا تھا. 6 مہینے پہلے کا ہوا تھا. بالکل آپ نے درست کہا ہے اس کو. اچھا، میں یہاں پہ کئی دفعہ الفاظ روانی میں وہ ایسے نکل جاتے تو میں نے کہا کوئی اعتراض نہ کرے. اچھا، الشبہ کو لکھا ہے کہ سلام کیا. اچھا، یہاں پر ہوا ہے کہ اینجل نے ایک نشان دیا، کیونکہ ہم انسان ہونے کے ناطے نشان مانگتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب مریم کے لیے یہ بھی ایک نیوز تھی، مقدسہ مریم کے لیے یہ نیوز تھی
کہ بھائی میری تو بڑی دوست ہے, میری بہن ہے, میری کزن ہے الشبا, تو مجھے تو اس نے بتایا نہیں. وہ فرشتہ کہہ رہے 6واں مہینہ ہے, تو وہ حیران ہوتی ہے کیونکہ لکھے نا کہ اس نے اپنے تئیں چھپا کر رکھا. تو جب اس نے بولا تو مقدسہ مریم اور زیادہ چنبے میں پڑ گئیں کہ جی جو ہے وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ تو کیا, لیکن سڈنلی لکھا ہے کہ فوراً وہ اٹھی اور جا کر پہاڑی ملک میں یہودا کے شہر کو چلی گئی, اور جا کر زکریا کے گھر میں انٹر ہوتے ہیں, دہلیز پر کھڑی ہیں, اور انہوں نے الشبا کو سلام کیا ہے. اور جیسے ہی سلام کی آواز آئی تو لکھا ہے کہ الشبا کے پیٹ میں بچہ اچھل گیا. اب مقدسہ اب اسلام ہی ہوا ہے, تو مقدسہ مریم نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ نہیں بھیڑیں سنے ہیں تیرا بھی, یعنی کہ میرے اینجل نے آ کے دسیا یا ایسا کچھ نہیں, ابھی کوئی کنورسیشن نہیں ہوئی. تو ایک دم پروفیٹک وے میں الشبا نے کہا, خدا کی طرف سے ریویلیشن تھا نا, خدا کی طرف سے ریویل اس پہ بھی کر دیا گیا, اس کو بھی بتا دیا گیا. اور یہ اس نے کہا تو مبارک ہے اور تیرے پیٹ کا پھل. اب جیسے مریم نے تو اس کا ذکر تک نہیں کیا کہ مجھے فرشتہ ملے ہے, اور بالکل آپ نے درست فرمایا, کیونکہ ایوری تھنگ واز بینگ کنٹرولڈ بائی دی ہولی اسپرٹ. خدا سے اور خدا کے پاک روح سے کنٹرول یہ سارا سلسلہ ہے. خدا کا روح سایہ کر رہا ہے, خدا کے روح کے سایہ کے وسیلہ سے یہ سارا عمل آگے بڑھ رہا ہے. اور ایک بات اور خاص طور پہ, اور وہ یہ ہے کہ اب کچھ لوگ جب ہم منفرد پیدائش کی بات کرتے ہیں تو اس میں خاص طور پہ ہم اکثر لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آدم بھی جو ہے اس کی بھی پیدائش منفرد. تو آدم پیدا نہیں ہوا تھا, آدم جب بنایا گیا تھا, اس کو تخلیق کیا گیا تھا. جس طرح دنیا کو تخلیق کیا گیا, جس دنیا کے بڑے بڑے کائنات کو تخلیق کیا گیا, سمندر اور چاند اور ستارے اور زمین اور سب کچھ یہ تخلیق کی گئی, سمندر کی مچھلیاں, جانور, ہر چیز تخلیق کیے گئے. تو آدم تخلیق میں تھا, یسوع مسیح پیدائش اس کی ہوئی ہے. پیدائش اس لیے اس کی ہونی ضرور تھی کہ اس کی ڈیوائن نیچر تھی. ڈیوائن نیچر پرفیکٹ مین, یعنی کہ مکمل انسان اور کامل انسان اور مکمل انسان اور مکمل خدا, کامل خدا, جس میں کامل خدا کی اب قدرت انہوں نے دکھائی. انہوں نے ہر طرح کے معجزات کیے, انہوں نے مردوں تک کو زندہ کیا, اور یہ ان کی کاملیت کی بات ہے. انہوں نے جو پہلا معجزہ کیا کہ پانی کو جو مے بنانے کا, تو ایک آرڈنری چیز کو ایکسٹرا آرڈنری بنا دینا. تو یسوع مسیح میں یہ قدرت تھی کہ وہ عام چیز کو خاص چیز بنا سکتا تھا. اور یہی وہ خاص کام کرنے کے لیے کہ ایک عام انسان کو. اب گڈریوں پہ دیکھیں, یہ گڈریوں پہ یسوع مسیح کا جو خبر پہنچنی, فرشتے کے نوید وہاں تک پہنچانی, یہ گڈریے وہ لوگ تھے جو شہر سے دور, اور ان سے ایک بڑی خاص دوری رکھی جاتی تھی. یہودی قوم, کیونکہ ان میں سے ان مال مویشی کی وجہ سے, بھیڑ بکریوں سے ان کے پاس ایک سمیل آتی تھی, تو ان کو دور رکھتے تھے وہ. لیکن خدا کا پیغام جو ہے ایک عام آدمی تک بھی پہنچایا گیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے ناظرین جتنے بھی دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ آپ کسی بھی رنگ, نسل یا مذہب سے ہیں, آپ چاہے سمجھتے ہوں کہ شاید میں تو اتنی بڑی کوئی حیثیت نہیں رکھتا یا اتنی بڑی حیثیت نہیں رکھتی, میں کوئی بھی آپ ہیں, کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہیں, آپ کے لیے بھی نجات کا پیغام, یسوع مسیح کی منفرد پیدائش جو ہے, ان کا زمین پہ آنا آپ کی مکمل نجات کے لیے, ہمیشہ کی زندگی کے لیے, اور آپ کو خدا کا بیٹا اور بیٹے بنا دینے کے لیے, یہ بڑا کام خدا نے کر دیا. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے دروازے آج کے سیزن میں, جب ہم کرسمس کا سیزن مناتے ہیں, دا ریزن فار دا سیزن جس کو ہم کہتے ہیں, یسوع مسیح ہے, اور وہ آپ کے لیے اس دنیا میں آئے تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں. ڈاکٹر تحسین, آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ہیونلی اناؤنسمنٹ بھی تھی. ہیونلی اناؤنسمنٹ جو اس میں بہت سی تھی, آسمانی شواہد تھے, اور جو یوسف کے تعلق سے, حضرت یوسف کے تعلق سے ایک جو راز پاس تھا, اور لکھا ہے جیسے آپ نے اس کو بیان کر دیا, ہم نے بات کر لی تھوڑی سی کہ چپکے سے اس کو چھوڑ دینے کا وعدہ کی وہ ارادہ کر رہا تھا, لیکن وہ لکھا ہے کہ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا. وہاں پہ اگر آپ 20ویں آیت پڑھیں, متی کی انجیل پہلا باب 20ویں آیت, تو وہاں پہ لکھا ہے وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا, اے یوسف ابن داؤد, اپنی بیوی کو مریم کو اپنے ہاں لینے سے نہ ڈر, کیونکہ جو کچھ اس کے
पेट में है वो रूल कुद्स की कुदरत से है। अब यहाँ पे क्लियरली ये बता दिया गया, उसको क्लियर वाज़ेह कर दिया गया। ये मतलब कि हेवनली, मैं समझता हूँ कि एक जो आसमानी जो है सुपर नेचुरल भी इसको आप कह सकते हैं कि सुपर माकूफुल फितरत जो है ये एक इसका है। और 21 में लिखा है वही लोग अपने वो अपने लोगों के गुनाहों को निजात देगा। मकसद भी यहाँ बयान कर दिया गया। यीशु मसीह का आना मोज़ात करना मकसद नहीं था। मोज़ात दुनिया को दिखाना था कि मेरे पास माकूफुल फितरत है, मैं जो है एक वर्जन मरियम से, कुंवारी मरियम से मेरा पैदा होना है, लेकिन मेरा अक्सद मकसद है निजात देने के लिए, दुनिया के निजात के लिए, और उनकी जो ख़ास तौर पे हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए, एवरलास्टिंग लाइफ की जो बात है, लासानी ज़िंदगी देने के लिए उनका आना यहाँ पे। उनकी अपनी ज़िंदगी भी लासानी थी, उनके मोज़ात भी अजीब थे, उनके जैसी कोई पैदाइश नहीं, उनके जैसे कोई मोज़ात किसी ने नहीं किए, और उनके जैसी किसी ने ज़िंदगी भी नहीं गुजारी। आप इससे बात कीजिए। जी जी बिल्कुल। मैं थोड़ी देर पहले जो पॉइंट एक बताया था आदम की तख्लीक के हवाले से, तो उसमें सिर्फ एक थोड़ी सी यूनिकनेस है, वो ये है कि खुदा ने आदम को अपने हाथों से बनाया, ठीक है ना, शेप दिया, लेकिन उनमें और बाकी जानदारों में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि बाकी जानदार भी मिट्टी से पैदा किए गए और आदम को भी मिट्टी से पैदा किए गए। सो उनकी जो ओरिजिन है, देयर इज़ नो पर्टिकुलर यूनिकनेस अबाउट इट। और हवा का ये है कि वो उनकी पसली से, तो इनडायरेक्टली वो भी उनका जो ओरिजिन है वो ज़मीन से, मिट्टी से लिया गया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ऐसा नहीं है कि उनको मिट्टी से किया गया, ठीक है। सो ह्यूमन नेचर को उन्होंने लिया, लेकिन ये था कि ही वाज द बॉर्न पर्सन, नॉट द क्रिएटेड बीइंग। तो अब बात यहाँ पर आती है मसीह की ज़िंदगी के बारे में, और आप ये देखें कि किसके लिए आसमान पर से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। किस पर खुदा का रूह किसी और नबी या किसी और शख्स पर खुदा का रूह कबूतर की मानद उतरा और ठहर गया। और किसके बारे में, क्योंकि आप ये देखें कि जब हम बात करते हैं कि कौन कौन इकरार करता है यीशु मसीह के बारे में कि ये खुदा ताला का बेटा है, हम देखते हैं कि फ़रिश्ते ने इकरार किया, ठीक है, जिब्राइल फ़रिश्ते ने, फिर बाकी फ़रिश्तों ने, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इवन बदरूहों ने, जब लश्कर आया, एक शख्स में लश्कर था, और उन्होंने कहा कि तू खुदा ताला का कुद्दूस है, तू बेटा है, क्या तू वक्त से पहले हमें जो है वो जहन्नुम में डालेगा, क्या तू वक्त से पहले अजाब में डालने को है। और वहाँ पर लिखा है कि यीशु ने उनको झिड़का। बार बार हम बाइबल में देखते हैं कि इवन डिमोनिक्स जो हैं या डिमोनियाक्स जो हैं, यानी कि जो बदरूहें और फॉलन एंजल्स जो हैं, वो इकरार कर रहे हैं, वो पहचान रहे हैं कि भाई तू जिंदा खुदा का कुद्दूस है, तू बेटा है खुदा का। इवन के खुदा बाप ने जो है वो बेटे को जो है वो जो उसका रुतबा बयान किया है बुक ऑफ हिब्रूज में, जब हम देखते हैं चैप्टर 1 और 8वीं आयत में लिखा है कि बाप जो है बेटे की बाबत कहते हैं। पहले हमने आयत पढ़ी थी कि उसने कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। फिर लिखा है कि बेटे की बाबत फर्दर क्या कहता है, ए खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा और तेरी बादशाही का असा रास्ती का असा है। फिर हम देखते हैं कि शागिर्दों ने इस चीज़ का इकरार किया। जब यीशु मसीह ने पूछा कि तुम क्या कहते हो मेरे बारे में, तो मत्ती की इंजील में ये लिखा है कि जब वहाँ पर लोग खड़े थे, शागिर्द खड़े थे, और उनसे पूछा खुदावंद ने कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो खुदावंद के शागिर्दों ने कहा कि बाज़ जो हैं वो बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज़ एलिया कहते हैं, बाज़ यर्मिया या नबियों में से एक। तो यीशु ने उनसे कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो? तो शमौन पतरस ने जवाब दिया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने अपने बारे में कहा कि मैं जिंदा खुदा का बेटा हूँ। और उन्होंने पूछा कि क्या तू खुदा का बेटा, यानी कि खुदा का बेटा, यानी कि बुक ऑफ मार्क में, मरकस की इंजील में इसका जिक्र है। और उसके हम देखते हैं कि 14वें बाब की 61वीं आयत में देखते हैं कि सरदार काहे ने सवाल किया कि क्या तू खुदा का बेटा यानी सतूदा का बेटा मसीह है? यीशु ने कहा हाँ मैं हूँ। तुम इब्ने आदम को कादिर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते हुए देखोगे। तो थ्रू आउट द टेस्टमनी रिमेन्स कंसिस्टेंट, चाहे वो एंजल्स हैं, चाहे वो डीमंस हैं, चाहे वो प्रॉफिट्स हैं, चाहे वो जो है वो शागिर्द हैं, चाहे खुद यीशु मसीह अपने और इवन बाप हिमसेल्फ। और आगे मज़ीद बढ़ते हुए आसमानी शवाहिद का जो ख़ास तौर पे अब हम देखते हैं कि जैसे हमने जिक्र थोड़ा सा पहले किया था, लेकिन मैं कहा था कि आगे चल के चरवाहे जो थे अब ये मैदान में थे
और लिखा है कि खुदा का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदा उनका जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो डिहाइड कर वी सी ग्लोरी ऑफ गॉड वहाँ पे आई है, खुदा का जलाल वहाँ पे आया है। मगर फरिश्ता उनसे कहा डरो मत। फिर यहाँ पे ना डरने की फरिश्ता बात कर रहा है, देखो मैं तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। ये दुनिया के लिए मैं समझता हूँ कि आज ये क्रिसमस का मौका, मसीह का आना, उसकी खुशी की बशारत है, खुशी कि सारी उम्मत के वास्ते है। देखें, ये किसी यहूदियों के वास्ते नहीं, तमाम दुनिया के लिए ये नवीद है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी, नजात देने वाला, नजात दहिंदा, यानी कि आपके गुनाहों को उठा लेने वाला और हमेशा के लिए जो है दूर कर देने वाला। और बाइबल मुकद्दस एक जगह पे कहती है कि वो तुम्हारे गुनाहों को इस तरह धो देता है, पाक कर देता है, बर्फ की मानद सफ़ेद कर देता है। तो यहाँ पे लिखा है तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और यहाँ पर भी खुदावंद कुरियोस लिखा है। इसमें एक बहुत ही 18वीं सदी के एक जूइश बैकग्राउंड से कॉन्वर्ट एक बहुत बड़े स्कॉलर जो हैं एल्फ्रेड एल्डरसन हैं, और वो बाइबल स्कॉलर लिखते हैं कि ये जो चरवाहे थे ये ख़ास तौर पे ये बाइबल में इसका जिक्र तो ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी तहकीक से इसको बयान किया है। और मैंने रात को इसकी बुक भी ली और डाउनलोड की ताकि मैं उसको मज़ीद पढ़ सकूँ। अमेज़ॉन पे इसकी बुक्स, बहुत सारी बुक्स मौजूद है। इज अ वंडरफुल राइटर। और वो लिखते हैं कि ये चरवाहे खास चरवाहे थे जो उस वक्त हैकल में जो लाए जाते थे कुर्बानियाँ के लिए, और वो उनकी गल्लाबानी करते थे। तो वो खास एक ग्राउंड भी, जगह भी थी जहाँ कहा जाता है कि हज़रत दाऊद उस जगह पे अपनी भेड़ बकरियाँ चराते थे। तो ये वो जगह थी जहाँ पे ये चरवाहे थे, और ये वो गल्ला था जो कुर्बानी के लिए लाया गया था। और अब ये वो शख्स है जिसकी उनको नवीद दी जा रही है, जिसने दुनिया की कुर्बानी देनी है। इसका बड़ा उन्होंने रेलेवेंस बड़े खूबसूरत तरीके से बनाया है और बताया है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बताया। वो ट्रेड के वाले से, जैसे देखें लाहौर में, चूंकि मैं लाहौर से हूं, तो वहाँ पे एक बकर मंडी है, ठीक है ना, वहाँ पे वो मकसद ही वहाँ पे यही है कि वहाँ पे कुर्बानी के जानवर होते हैं, तो या दूसरे जानवर पाए जाते हैं जो कि बाद में लोग पाल भी सकते हैं। इसी तरह बेथलेहम जो था, दैट वाज द एरिया जहाँ पर फार्मिंग की जाती थी, और वहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में बकरियां, गाय, बैल और ये सब कुछ जो है, और भेड़ें की जाती थी फार्म, ताकि क्योंकि आप देखें कि सारा साल जो है वो हैकल में कुर्बानियों का सिलसिला चलता रहता था। और ये कोई कुर्बानी ये थोड़ी थी कि वंस इन अ ईयर वो एक बकरा लेके चले जाते थे, नहीं, वो बेसिकली थ्रू आउट द ईयर कुछ ना कुछ आता रहता था। फिर उनको तो जब दिन होता था उस दिन पे खास उनको चाहता था। इसमें एक और बात आपने को कि दूसरी तीसरी जब बैतलहम कहा और अभी फिर कहा है, तो मुझे बार बार याद आता है कि बैतलहम का मतलब रोटी का घर, रोटी का घर इसके लफ्ज़ी मैंने है, लेकिन वहाँ से निकलने वाला जिंदगी की रोटी, यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तो दुनिया के लिए वो जिंदगी की रोटी, यानी कि हमेशा की जिंदगी देने वाला। और दैट इज़ वेयर जो हम बात जब उसकी मुनफरिद जिंदगी की करते हैं तो वहाँ पे हमें नज़र आती है, और उसका ख़ास तौर पे जो दुनिया भर में उसका इम्पैक्ट है, एक सिर्फ उस लोकल इलाके पे नहीं है, दुनिया में उस पैगाम को लेके जाया गया। और मजूसियों के वसीला से कर दूं, आज अगर आप, मैं खुदा के शुक्र मैं जा चुका वहाँ पे कुछ साल पहले, आज भी अगर आप बेथलेहम जाएं, जो कि वेस्ट बैंक एरिया, यहूदिया सामरिया का जो इलाका है, उधर यरूशलेम से तकरीबन घंटे डेढ़ की ड्राइव पे है, तो आज भी नहीं, घंटे से कम ही है बल्कि, तो आज भी वहाँ पर यही काम है। आपको चरवाहे नजर आएंगे में, और ढेर लगा होता है लैम्प्स का नाल। और जो मैं बात असल में कर रहा था कि ये दुनिया तक इस पैगाम को पहुंचाया गया, तो लिखा है कि अगर मत्ती के इंजील दूसरा बाब पहली आयत में लिखें कि जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। अब यरूशलेम और पूरब उस वक्त इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था, ये उससे इसके मिडल ईस्ट का इलाका और उस सारे इलाके में था। तो कहाँ कहाँ तक खुदा की जो है यीशु मसीह के आने की नवीद पहुंची है, बताई गई है, क्योंकि उनका आना दुनिया के लिए है, नजात दुनिया के लिए है। और आज जो मैं ख़ास पैगाम देना चाहता हूँ अपने नाजरीन को भी, कि दुनिया की नजात में आपकी नजात भी शामिल है, आप भी नजात पा सकते हैं।
हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं अगर यीशु मसीह पे आप ईमान लाते हैं कि वही खुदा का बेटा मेरे गुनाहों के लिए, आपके गुनाहों के लिए, हम सब के गुनाहों के लिए आ गया, कुर्बान हुआ, मौत और कब्र पे फतह पाई और अब आसमान पर अब बाप के दाहिने बैठा है और लिखा है कि वो कुदसियों के साथ आएगा और ईमानदार लोग जो ग्लोरीफाइड बदन में हैं उसके साथ आएंगे और दुनिया का इंसाफ करेंगे। हमारे पास आखिरी मोमेंट्स हैं, आप इसको वाइंड अप कीजिए। बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि किसने कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करेगा? किसकी मुंह के अल्फाज से मुर्दे 4 दिन के उठ के खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना? कौन है जो कहता है कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ? कौन है जिसने ये दावा किया कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ और कोई मेरे वसीले के बगैर आसमान में नहीं जा सकता? तो यीशु मसीह की अलूहियत को हम एक साइड पर थोड़ी देर के रख भी दें, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते। तो अगर हम इंसानी नुक्ता नज़र से कंपैरिजन करना शुरू कर दें खुदा यीशु मसीह का और बाकी अंबिया का, तो यीशु मसीह की ज़ात के जो है वो पैरों को भी छूने के लायक नहीं है, क्योंकि उनकी जो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। उनकी जो ज़िंदगी है, उनके जो असूल हैं, और एक दफ़ा आपने बड़ी प्यारी बात की कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो पहाड़ी वाज को और यीशु मसीह की तालीमात को जो उन्होंने इंसानी लेवल पर दी हैं उनको भी जो है वो जो है छू नहीं सकते। इतना यूनिक है। सो एवरीथिंग अबाउट क्राइस्ट इज़ यूनिक। और एक चीज़ मैं ज़रूर इस पर ऐड करूँगा कि जब आप और मैं खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम भी यूनिक हो जाते हैं, क्योंकि वी आर टेकन आउट ऑफ द वर्ल्ड और हम खुदा के बेटे और बेटियां ले पालक बन जाते हैं। एंड दैट्स अ यूनिक कह लें स्टेटस टू हैव, दैट्स अ यूनिक पोजीशन टू हैव, क्योंकि हम जो दुत्कार दिए गए थे, लिखे ना कि वो जो अंधेरे में बैठे थे उन पर बड़ी रोशनी चमकी, और हम गैर कौमों में थे, हम बिन बुलाए थे, लेकिन आज हम खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तहसीन, गॉड ब्लेस यू। बहुत खूबसूरत आपने कलाम की बातें हमारे नाजरीन तक पहुंचाई। और नाजरीन यकीनन जैसे अभी डॉक्टर तहसीन ने कहा, कोई भी उसमें गुनाह साबित ना कर सका। पहला पत्रस उसकी 2 बाब 22 में कहा, ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। दुनिया में तो अजीब तरह के मकर, बड़े बड़े नबियों ने भी अजीब तरह के मकर की बातें की, बड़े बड़े पैगंबरों ने भी जंगें लड़ी और क्या क्या किया और बहुत बहुत कुछ उन्होंने किया। लेकिन यीशु मसीह के लिए कलाम मुकद्दस एक दफ़ा नहीं 12 कहता है। अगर आप इब्रानियों के खत में चले जाएँ, 4 बाब उसकी 14 में लिखा है, बल्कि सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। और ये उसकी डिवाइन नेचर, यूनिकनेस, सिनलेस लाइफ जो थी, यही उसको ये कहने के लिए जोर बख्श दिया, कुव्वत बख्श दी है, जो उन्होंने लूका की इंजील 19 बाब उसकी 10 आयत में कहा, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया हुआ है। आप क्या दुनिया में खोए हुए तो नहीं हैं? क्या आप दुनिया में और दुनिया के रंग में ढल तो नहीं चुके हुए हैं? क्या आप उन गुनाहों में या दुनिया की ऐसी बातों में जो शायद हम अब लगता है कि हमारे लिए अब ये आम सी बात है? आज दुनिया में एथियज़म का एक ज़ोर फैला हुआ है। आज दुनिया में बग़ैर किसी मैरिज के, निकाह के रहने के एक बड़ी आम वेस्ट में और सारे अमेरिका में और इधर यूरोप में फैल चुकी है। लेकिन यीशु मसीह का कलाम हमेशा कहता है, ना वो LGBT को सपोर्ट करता है, ना वो किसी और चीज़ को सपोर्ट करता है, बल्कि साफ तौर पे कहता है कि पाकीज़गी ही पाकीज़ा लोग उसे देखेंगे। पाक लोग ही, पहाड़ी वास की भी बात की गई, पहाड़ी वास में यीशु मसीह का कि पाक लोग ही उसे देख सकेंगे। क्या आप उस पाकीज़गी में अगर बढ़ना चाहते हैं, अगर बढ़ना चाहते हैं, तो आज यीशु मसीह की ये पैदाइश के दिन आपको बुला रहे हैं कि आप भी उस पर ईमान ले आएं कि 2000 साल पहले यीशु मसीह का आना आपकी निजात के लिए था, दुनिया की निजात के लिए था। उसकी ज़िंदगी भी अजीब थी, उसकी मौत भी अजीब थी, उसकी मौत और कब्र पे फतह पा लेना भी अजीब था, उस पर आसमान का उठाया जाना भी अजीब था, और फिर फरिश्तों का ये कहना भी किसी के लिए नहीं कहा कि ये दोबारा आएंगे। फरिश्तों ने कहा, जैसे तुमने उसको जाते देखा है वैसे ही तुम उसको आते भी देखोगे, लेकिन दूसरी दफ़ा वो चरनी में बच्चे की तरह नहीं आएगा, वो दुनिया का इंसाफ करने आएगा, वो एक जो है बादशाहों का बादशाह बन के आएगा, इंसाफ करने के तख्ते अदालत के
तख्त पे बैठने के लिए आएगा और फिर दुनिया का इंसाफ करेगा। लेकिन मेरे और आपके लिए खुशी की ये बात है कि यीशु मसीह ने दुनिया में आके दुनिया की निजात का काम कर दिया, दुनिया की निजात का इंतज़ाम कर दिया। अब ये मेरे और आपके ऊपर है कि क्या हम उसको कबूल करते हैं या नहीं करते। जो कबूल कर लेता है उसके लिए हमेशा की ज़िंदगी के दरवाजे खुल जाते हैं, और जो कबूल नहीं करता उसमें कलाम मुक़द्दस में मुकाशवा किताब में लिखा है कि वो आग और गंधक की झील में डल जाएगा। और मैं आज ख़ास तौर पे आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको खुदा ने आज अगर ये प्रोग्राम देखने का शर्फ बख्श दिया है, फजल बख्श दिया है, तो ये आपकी निजात के लिए। अगर आज तक आपने निजात तौबा नहीं की तो आप तौबा करके खुदा के पीछे चल सकते हैं, यीशु के पीछे चल सकते हैं। यीशु ने अपनी पहली जो उन्होंने बात कही थी, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।